अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे। आज का जो हमारा सबक है वो सूरत माइदा है, आयत नंबर 12 से हम शुरू करेंगे। जैसे कि हम पीछे पढ़ रहे हैं वादे के बारे में, तो सूरत बकरा में भी हमने इसके बारे में बड़ी तफसील से पढ़ा था। वो जो बनी इसराइल की कौम थी, तो फिर अल्लाह ताला उनसे वादा लेता और वादा खिलाफ़ी करते। तो ये आयतें भी वादे के मुतल्लिक़ हैं। तो चले आज का अपना सबक शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिही। आयत नंबर 12 से शुरू करेंगे। वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराईल व बअसना मिनहुम मुस्ना अशरा नक़ीबा व क़ालल्लाहु इन्नी मअकुम लइन अक़मतुमुस्सलाता व आतैतुमुज़्ज़काता व आमनतुम बिरसूली। इस आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, और ऐ ईमान वालो, इबरत के लिए इस बात को ज़हन में रखो, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से भी अहद लिया था, फिर इनमें से इन पर 12 सरदार मुकर्रर किए थे। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मैं जब पढ़ती हूँ ना आयत का तर्जुमा, तो मुझे दिली सुकून महसूस होता है जब अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुमने नमाज कायम की, ज़कात देते रहे, मेरे रसूलों पर ईमान लाए और इनका अदब और एहतराम करते रहे, अल्लाह को कर्ज़ हसना देते रहे, तो मैं तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूंगा और तुम्हें ऐसे बगात में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। फिर तुम में से जिसने ये नसीहत के बाद फिर कुफर किया, तो वो सीधा रास्ते से भटक गया। ये आयत भी लंबी थी। तो वो सीधा रास्ते से भटक गया। इन्होंने इस अहद को तोड़ दिया, तो इनके अहद को तोड़ देने की वजह से हमने इन पर लानत की और इनके दिलों को सख्त कर दिया। ये लोग अल्लाह के कलमात को उनके असल मौका महल से हटा दिया करते थे, और जिन बातों को इनकी नसीहत की गई थी उन्होंने इन बातों को भुला दिया था। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्ला कलीलन मिनहुम फ़ाअफ़ु अन्हुम वास्फ़ इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन व मिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसरा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नासू। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से चंद लोगों के अलावा अक्सर लोगों की ख़यानत की खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी, लेकिन आप इनको माफ़ करते रहें, दारगुज़र फरमाते रहें। बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। और ऐ ईमान वालों, जब हमने इन लोगों से भी जो अपने आप को नसारा कहते हैं मजबूत अहद लिया, लेकिन जब उन्होंने भी इन बातों में से एक बहुत बड़े हिस्से को फरामोश कर दिया, तो हमने, ये ब्रैकेट में आएगा, बतौर सज़ा के इनके माँ बहन क़यामत तक के लिए दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दिया। और अन करीब बिमा कानू यसनाऊन, और अन करीब क़यामत के दिन अल्लाह इन्हें बताएगा कि इन्होंने दुनिया में क्या क्या अमल किए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हर बात खोल खोल कर बयान कर दी है, ताकि जब कल को अल्लाह के सामने पेश हों तो कोई बात पूछी जाए तो वो ये ना कहे कि मुझे नहीं सजी पता। अल्लाह ताला मोमिनों से एक वादा ले रहा है, ठीक है। अल्लाह ताला ने मोमिनों से वादा लिया है कि बताओ
مثلا اللہ کہتا ہے کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں بخشی ہیں اور تم اقرار کرتے ہو کہ ہم تیرے احکامات ہم نے سن لیے ہیں اور ہم اس کی اطاعت کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ جو یعنی کہ ہم نے تیرے احکامات کو سن لیا ہے اور ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس پر پورا اتریں۔ یعنی یہ جو آیت نمبر 12 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَلَقَدْ أَخَذْنَا کہ اے ایمان والو، اللہ نے صرف تم سے ہی عہد نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ تم سے عہد نہیں لے رہا، بلکہ وہ میں نے بتایا نا آپ کو سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 74 میں، آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 74 میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، وہ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ سناتے ہیں اس میں، تو اس میں بھی اسی بات کا ذکر ہے۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کا بتایا کہ تم سے ہی نہیں عہد لے رہا، بنی اسرائیل سے بھی بڑے عہد و پیمان ہوئے تھے، تو وہ بھی پورا نہیں تھا کرتے، تو پھر ان کے لیے سزا مقرر ہوئی، ان پر عذاب آئے۔ تو تمہارے لیے اللہ کہتے ہیں جو مجھ پر ایمان لایا، میری کتابوں پر ایمان لایا، میرے رسولوں پر ایمان لایا اور مجھ تک اسوہ حسنہ پہنچاتا رہا، تو میں ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بندہ مثلا میرے عہد کو پورا کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، ان کا ادب و احترام کرنا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے، تو میں تمہارے گناہوں کو دور کر دوں گا اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بندے کو بدعمالیاں اچھی لگنے لگیں، ٹھیک، تو آپ پھر سوچ لیں کہ اس کی سزا جو ہے وہ کیا ہوگی۔ اس کا میں تھوڑا تھوڑا ہی بیان کرتی ہوں، یہ 3 آیتیں تھیں، ان کا ذکر پہلے سورۃ بقرہ میں ہوا ہے یہ، اور اس سے پہلے وہ جو آیت نمبر 7 تھی اس میں، اور پہلے سورۃ بقرہ میں مختلف آیات میں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیے ہیں وہ پورا کریں، جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام کریں تو وہ کام کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یہ کام کریں تو وہ کام کریں، تو جو بندہ وہ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ، اللہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، اور جو ان باتوں سے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ان باتوں سے ہٹ جاتا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا نا کہ رد و بدل کرتے ہیں آیات میں اور اپنی مرضی کے فیصلے کرتے، یہ سب کچھ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا، اس لیے میں اس کی تفسیر میں نہیں جا رہی۔ تو آگے پڑھتے ہیں، یا اہل الکتاب قد جاءکم الرسولنا یبین لکم کثیرا ومما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من ظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہ الی صراط مستقیم۔ اللہ کہتے ہیں اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، وہ اللہ کی کتاب میں سے جو کچھ تم چھپایا کرتے تھے ان میں سے بہت سی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، شکر الحمدللہ، اور بہت سی باتوں سے چشم پوشی کر رہا ہے۔ اے اہل کتاب بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، وہ ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کے راستے بتا رہا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، پھر اپنے حکم سے ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتا ہے اور ان کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو صاف اور واضح الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس، یعنی کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، اور یعنی کہ وہ ایسا رسول ہے کہ جو تمہیں احکام الہی جو چھپایا کرتے تھے تمہیں کھول کھول کر بتا رہا ہے، وہ کسی قسم کی بھی پردہ پوشی نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تمہاری، یعنی کہ جو تم چھپایا کرتے تھے یا جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے وہ تمہارے لیے، لیکن اللہ کا رسول آ گیا ہے، اس نے تمہیں تمہارا کتاب میں سے کھول کھول کر باتیں احکامات جو ہیں وہ سنا دی ہیں، ٹھیک ہے۔
تاکہ تمہاری مزید رسوائی سے تم بچ جاؤ اور احکام جو الہی ہیں ان پر عمل کرنے لگ جاؤ۔ یہ جو اہل کتاب تھے نا، انہوں نے بہت سے احکامات کو چھپا رکھا تھا۔ ایک حکم تھا وہ زانی کو سنسار کرنے کا بھی تھا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت کو لایا گیا، انہوں نے زنا کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اپنی کتاب میں کیا حکم مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے علماء نے یہ نکال کے رکھا ہے کہ منہ کالا کرتے ہیں، گدھے پر بٹھاتے ہیں اور انہیں گشت کراتے ہیں، یعنی ہم ان کا منہ کالا کرتے پھر ان کا منہ مخالف سمت میں کر کے گدھے پر سوار کرتے اور گشت کراتے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے اللہ کے رسول ان کے علماء کو ما تورات کے بلائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو یہی حکم تورات میں ہے تو تورات سے لے کر آؤ۔ الغرض تورات لائی گئی اور ان میں سے ایک عالم نے یعنی کہ رحم کی آیات پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابن سلام نے اسے کہا اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رحم کی آیات نکل آئیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان دونوں کو سنسار کر دیے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو آیت ہے اس میں نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور کتاب مبین اس کی تشریح ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ الغرض جو لوگ ان پر ایمان لائے، ان کا احترام کیا، ان کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان پر نازل کیا گیا، وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ ان آیات میں تو اللہ نے صاف صاف ہی بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اس کی روشنی میں چل کر انسان فلاح پا سکتا ہے، اس کو چھوڑ کر گمراہی میں بھی جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، صراط مستقیم ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 5 میں کہ صراط مستقیم پر جو بندہ چلتا ہے وہ انسان فلاح پاتا ہے، وہ ہے نا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو یہ جو کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہے، اس کے احکامات کو پڑھنا اور ان پر عمل کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم دیا ہے وہ حکم کو پڑھنا اور اس کی اطاعت کرنا، تو پھر ہم جنت حاصل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ لقد کفر الذی قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے عیسیٰ بن مریم یعنی عیسیٰ بن مریم اللہ ہی ہیں، اے رسول عیسیٰ بن مریم اللہ ہی ہیں، اے رسول آپ ان سے پوچھئے کہ اگر عیسیٰ بن مریم ان کے والد اور زمین کے تمام لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے سامنے کس کو اختیار ہے کہ ان کو ہلاکت سے بچا لے؟ آسمان پر اور زمین پر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ اللہ کا ہے اور سب پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ٹھیک ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ صفات عیسیٰ میں کہاں ہیں؟ لہٰذا وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو عیسائیوں کا ایک عقیدہ تھا نا، اس کے بارے میں ہم سورۃ مریم میں بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے یہ قصہ جو ہے نا یہ سورۃ مریم میں بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ بعض جو اقوام ہیں ان میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان اقوام کے نزدیک جس انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ آتا ہے اسے اوتار کہتے ہیں۔ یعنی عیسائیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہی کے اقرار دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آیت زیر تفسیر میں یعنی کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو آیت اتاری گئی ہے اس میں جو عیسائی لوگ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی صورت میں آیا تو پھر یہ بیٹا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے مثلا حضرت مریم کے پاس آئے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ ان کا ایک عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیتیں اتار کر، اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اور یہ آیتیں اتار کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے
کہ یہ ان کا عقیدہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم ہے تو انہوں نے یقیناً کفر کیا۔ تو اللہ کہتے ہیں رسول آپ ان سے پوچھئے کہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو، ان کی والدہ کو اور زمین میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرا سا بھی اختیار رکھے؟ بتائیں ذرا، ہیں ان کو ہلاکت سے کون بچا سکے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے ایسا کرنے کا تو کون ہے جو اسے بچائے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر کے دونوں باتوں پر خاص زور دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ یعنی نہیں ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ ہیں تو کس طرح ہلاک ہو سکتے ہیں؟ ان کے ہلاک ہونے کا امکان اس بات کی کھلی شہادت ہے کہ وہ انسان تھے اور انہیں اتنا بھی مثلا شعور نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتاری ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اس میں نہیں لکھا کہ یہ اس کتاب کو یہ بندہ نہ پڑھے اور یہ نہ پڑھے۔ میں نے اس کتاب میں کہیں بھی کسی بھی آیت میں یہ نہیں پڑھا کہ اس بندے کو، اس کتاب کو، ہاں جو بندہ مثلا وہ جیسے ہے نا رمضان کے روزوں کے بارے میں، نماز کے بارے میں کہ یہ لوگ نماز نہ پڑھیں، ہے نا یعنی دیوانہ وار لوگ جو ہوتے ہیں اور جو نشے کی حالت میں ہوتے ہیں وہ نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جو روزہ ہے وہ ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہے، اور ایسے ہی قرآن پاک جو ہے وہ ہر عاقل اور بالغ بندہ قرآن پاک پڑھے۔ یہ اس میں نہیں لکھا کہ یہ مذاہب کے لوگ قرآن پاک نہ پڑھیں یا یہ کتاب ہدایت ہے، جو بندہ بھی اسے پڑھتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ اس پر پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور وہ ہدایت والا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا جو بندہ ہے اور اس پر عمل کرنے والا جو بندہ ہے وہ کامیاب ترین ہے اور اللہ اس کے ساتھ ہے، اور جس بندے کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے اس کو میرا نہیں خیال کسی چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے، لیکن اللہ اس کے ساتھ ہے جو اس کے احکامات کی پیروی کرے، جو اس نے کہا ہے ویسے ہی کرے، کوشش پوری کرے، جب بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے پھر معافی مانگ لے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کو جنت دے رہا ہے، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو اور کیا چاہیے؟ تو زندگی کتنی دیر کی زندگی ہے؟ 40 سال، 40 50 60 سال زندگی ہے، مختصراً ترین زندگی، اور جہاں ہم نے ساری عمر رہنا ہے جا کر، یہ زندگی میں اس کی تیاری کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے اس کی تیاری کر لے، یہ لے کتاب اور یہ پڑھ، اور جہاں ساری زندگی رہنا ہے نا اس کی تیاری کر۔ اور زندگی کتنی ہے؟ 50 60 سال زندگی ہے، 40 سال ہی لگا لیں، 40 سے شروع ہو جائیں، آج کل کا جو بنا ہوا ہے 40 50 سال زندگی ہے۔ تو اس مختصراً زندگی میں آئیں اور ہم اور آپ مل کر دعا کریں کہ اس مختصراً سی زندگی میں یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نازل کر دی ہے اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، جو ہمارے لیے حکم دیا گیا ہے وہ کریں، جن کاموں کو منع کیا گیا ہے وہ نہ کریں، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کرنے کی کوشش ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ جب بھی کہیں غلطی ہو جائے، جب بھی کہیں ٹریک سے نیچے اتر جائیں، دوبارہ اس پر چڑھ جائیں، صراط مستقیم کا رستہ اپنائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ بھی دیں گے، جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں گے جہاں نہریں بہہ رہی ہیں۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم ان سب باتوں کو پڑھ کر عمل والا بنا دے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔